जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। भाई एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। भाई एक मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अरे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दोनों रोटी को रखा और चमचे से फिर उसको पलटाया। अरे साथ में बोलो ना, रोटी गर्म होवे नहीं, उस पर दाग लगे नहीं, न रोटी जलती है, न तपती है, न गर्म होती है, न दाग है, न धब्बा है, न फूलती है, न पलती है। हज़रत फातिमा ने फिर कहा अब्बा जान रोटी पकती नहीं है। लेकिन इस वक्त फातिमा रो पड़ी और रोते रोते कहा अब्बा जान रोटी पकती नहीं है। अब्बा जान ने कहा रोटी पकती नहीं है मुझे भी मालूम है। ए सब लोग सुभान अल्लाह बोलना। हजरत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गए बोलो भाई, कौन आ गए? सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल आए। राजनगर वालों बिल्कुल यकीन के साथ सुनना। जिब्राइल ने आकर कहा अल्लाह के रसूल अपनी बेटी फातिमा को बोलो रोटी उतार ले। ये जो तवे पे रोटी है ना जो पकी नहीं है ऐसे ही उतार ले। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं बोल देता हूं फातिमा रोटी उतार लो। जिब्राइल कहते कयामत तक पकने वाली नहीं है। बोलो कयामत तक पकने वाली, कयामत तक जलने वाली, कयामत तक तपने वाली, कयामत तक गर्म होने वाली। तो हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा जान लेकिन क्यों? मैंने सारी रोटी पकाई पक गई। अरे कितनी सारी रोटियां मैंने पकाई सब पक गई। दो रोटी में क्या प्रॉब्लम आ गया? दो रोटी में क्या रुकावट आ गई कि दो रोटी पकती नहीं है? हमारे नबी ने कहा बेटी फातिमा मैं जिब्राइल से पूछूं। जिब्राइल से पूछा। ए सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया? हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी कयामत तक तवे पे रखो, रोटी पकेगी नहीं, जलेगी नहीं, तपेगी नहीं, गर्म नहीं होगी। हमारे नबी ने पूछा क्यों? जिब्राइल ने फरमाया आपका मुबारक हाथ इस पर लग चुका है। और क्या फरमाया? जिब्राइल ने कहा अल्लाह की कसम बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत सी चीजें ऐसी है आपका हाथ मुबारक लगता है अल्लाह दुनिया की आग को उस पर हराम कर देता है। ये रोटियों पर आपका हाथ लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत ये रोटी को गर्म नहीं कर सकती। हमारे नबी ने हजरत फातिमा को कहा बेटी फातिमा रोटी उतार ले, तेरे अब्बा का मुबारक हाथ लग गया, अल्लाह ने दुनिया की आग को। ए सुनो वो बेटी थी, मैं मेरी माँ बहनों बेटियों को कहूंगा वो बेटी थी, रोटी तो उतार ली, बोलो रोटी तो उतार ली। और फिर रोते रोते अब्बा के पास आई। देखना बाजू में ही अब्बा बैठे थे, अब्बा के करीब बैठ गई और कहा अब्बा अब्बा समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता आपका मुबारक हाथ लगा रोटी पे, आग हराम हो गई, दुनिया की आग हराम हो गई। वो फातिमा पूछती है ए कयामत में फातिमा को हमारे सामने, ए मेरे प्यारों सुनो, मेरी माँ बहने सुनो। हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा और रोटी पे आपका हाथ मुबारक लगा, दुनिया की आग हराम हो गई। वो फातिमा कहती अब्बा जान अगर हम सब आपकी शरीयत पर लग जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, फातिमा अगर ये उम्मत मेरे तरीके पर आ जाए, जैसे रोटी पे दुनिया की आग हराम हुई है, ये उम्मत मेरे तरीके पर आ जाए, अल्लाह की कसम जहन्नम की आग पूरी उम्मत पे हराम हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं एक सवाल पूछूंगा, वो रोटी जिस पे जली नहीं वो रोटी ने कभी कलमा पढ़ा? बोलो ना भाई, रोटी ने कलमा पढ़ा? वो रोटी के पास जान है, जान, उसके पास दिमाग है, और उसके पास हाथ पांव है? नहीं। अरे रोटी के पास दिमाग भी नहीं है, अकल भी नहीं है, अरे उसके अंदर जान भी नहीं है, उसने कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन नबी के मुबारक हाथ पे लग गई, अल्लाह ने आग को हराम कर दिया। हम तो कलमा वाले हैं, अकल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, आखिरी नबी के उम्मती है। अगर बेजान रोटी नबी से लगे तो दुनिया की आग हराम हो जाए, हम जान वाले नबी से लगे अल्लाह की कसम जहन्नम की आग भी हराम हो जाएगी। इसने साथ में बोले भाई मुस्तफा का दामन
छोड़ेंगे। आज से पक्का वादा करे मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। वादा पक्का इंशाअल्लाह। नहीं मैं आगे बढ़ूं, वादा पक्का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत करते हो? इंशाअल्लाह। इतना आहिस्ता जवाब देवे, कोई बयान नहीं करे। अरे बोलो ना, नबी से मोहब्बत करते हो ना? ये तो राजनगर में आया ना, पहली मर्तबा तो बर्दाश्त किया, वरना गुजरात के स्टेज पे बैठा होता, ऐसा जवाब देते तो उठ के चला जाता। मेरे दोस्तों, मैंने आपकी और मेरी मोहब्बत की बात किया क्या? आपने सिर्फ कह दिया हाँ। अरे जब भी कोई पूछे ना मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, तो यूं कहना मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। दुनिया कुछ भी हो जाए, साथ में बोलो हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। फिर एक मर्तबा बोलो, करते थे, करते हैं और करते। वादा पक्का तो हाथ ऊपर करके बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुख्तार भाई आप है? ये पक्की बात है? नहीं पक्की बात है भाई। फिर एक मर्तबा बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ मौली सोहरा, पक्की बात है? इंशाअल्लाह। पक्की बात है? इंशाअल्लाह। तो दाढ़ी कहाँ है? मतलब या रबीउल आखिर महीने में झूठ बोल रहे हैं आप लोग? मेरे को पागल समझाए? तो फिर दाढ़ी कहाँ है? अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुने, आप नाराज मत हो, लेकिन इतनी बात बताए, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं जोर से बोलो ना, थी? ये मेरे को सब लेने के लिए आए थे, 40 स्कूटर आए थे मेरे को लेने के लिए, 20 आगे और 20 आप लोग कह रहे थे कारी अहमद अली, तो कहता जिंदाबाद, फिर उसके बाद कहता नारे तकबीर, तो अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, तो या रसूल अल्लाह। मैं कांच में से सबके चेहरे को देखता था, मैं कांच में से सबके चेहरे को देखता था, और मैं मौलाना उस्मान को कहता था ये नारे तकबीर बोलता है, नारे रिसालत बोलता है, ये कारी अहमद अली का जिंदाबाद बोलता है, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा, ए राजनगर वालों, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कारी अहमद अली को जिंदाबाद बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन अल्लाह यह जरूर पूछेगा कि कारी अहमद अली को लेने तो गए थे, 40 स्कूटर लेकर गए थे, और नबी का चेहरा तोड़कर किसी और का चेहरा बना के गए थे। इसलिए मैं तो वही सब बाइक वालों को देखता था, आप लोग क्या बोलते थे कितनी बार तो समझ में भी नहीं, कभी कोई बुलबुल बोला, कभी कोई कमेटी का नाम लिया, कभी कोई जवानों का नाम लिया, लेकिन मैं सिर्फ लगातार, ये मुख्तार भाई गवाह है, मैं खिड़की में से यूं देख रहा था, एक एक के चेहरे को देखकर मेरे आंखों में आंसू थे कि अल्लाह, ये कारी अहमद अली जिंदाबाद कहते हैं, इनके चेहरे पर दाढ़ी आ जाए तो हम कसम खाकर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद, इश्क मुस्तफा जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूं राजनगर में। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। एक बात बोलूंगा, आपको खराब लगेगा, लेकिन बिल्कुल फाइनल बात बोलता हूं। एक कपड़ा पहना हूं मैंने, आपने भी पहना है ना? पहना, ये मोहम्मद का सदका है। बोलो बेशक, बोलो बेशक। अगर मोहम्मद ना होते ये कपड़ा ना होता। बेशक। हाँ, ये जो हमने खाना खाया किसका सदका है? पानी पिया मोहम्मद का सदका, ये बीवी बच्चे मोहम्मद का सदका, हमारा उठना बैठना ये मोहम्मद का सदका, ये आसमान और जमीन मोहम्मद का सदका, हमारा घर मोहम्मद का सदका, हमारी दुकान मोहम्मद का सदका। अरे मोहम्मद के हजारों एहसान हमारे ऊपर है, और उनका चेहरा तोड़कर किसी और का चेहरा बनाता है। इसका मतलब राजनगर वाला तो बेवफा निकला, नमक हराम, गद्दार। अब बुरा नहीं मानना, ये राजनगर में कुत्ते घूमते? जी जी। हाँ या नहीं बोलो ना भाई, देखा ना कुत्ता, देखा ना? एक एक चीज बुलाते बुलाते मेरा गला दुख गया भाई। अरे राजनगर में कुत्ते हैं ना, उसको सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, छू 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 करके डालो, वो आपकी रोटी का टुकड़ा खाएगा। बोलो खाएगा। दूसरे दिन फिर आएगा, आप खुश हो गए, अरे कल भी खिलाया था, आज भी आपने सूखी बासी रोटी का टुकड़ा डाला, वो खा लिया। तीसरे दिन फिर आया, आपको गुस्सा आया कि तेरा बाप हूं मैं, रोज रोज तेरे को खाना खिलाऊंगा, आपने डंडा लिया, मारा, वो भोगता भोगता चला गया।
चौथे दिन फिर आया, आपने कहा कल तो इतना मारा था, कम बखत फिर आया, आपने फिर पत्थर लेके मारा, फिर भोगता भोगता चला गया। पांचवें दिन फिर आया, अरे क्यों आता है? हमको मालूम नहीं पड़ता, वो भोग भोग के कहता है। अरे वो भोग भोग के कहता है मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है, तू डंडा मार के पत्थर मार, तेरा दरवाजा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे राजनगर वालों, वो कुत्ता हमसे अच्छा है, मालिक से वफादारी करता है, हमने नबी का चेहरा तोड़कर किसका चेहरा बना लिया है। नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, नारे तकबीर। मेरे प्यारो, कम से कम कुत्ते से तो सबक सीखो। क्या बैठे, इतना बड़ा मजमा बैठा है और मुझे सब लोग कह रहे हैं कोई वहां से आया, कोई यहां से आया। क्या मेरे दोस्तों, हाँ क्या मेरे दोस्तों? अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोगों को मैं दाढ़ी पे बोला, आपको खराब लगा? नहीं लगा तो मेरे सवाल का जवाब दे दो, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, जल्दी जल्दी बोला हाँ या नहीं थी? अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो थी। अबू बकर के चेहरे पर थी, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, और मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी। अरे बगदाद शरीफ में आराम करने वाले गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी, और दिल्ली वाले बाबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे दाढ़ी, ख्वाजा अमीर खुसरू के चेहरे पे दाढ़ी, ख्वाजा रोशन चिराग के चेहरे पे दाढ़ी, जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी, बाबा फरीदुद्दीन अत्तार के चेहरे पे दाढ़ी। अल्लाह की कसम, कोई वली वली नहीं बनता, कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। उन सब के चेहरे पे दाढ़ी, और यहां तो बुड्ढा भी ऐसा है भाई, हाँ बुड्ढा लुकिंग हैंडसम। अच्छा मुख्तार भाई, मेरे को एक बात यहाँ के उलमा को भी कहूंगा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जो दाढ़ी रखा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, देखो रखा रखा रखा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रखा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी छोटी सी पट्टी बनाते हो, क्या है? मैंने देखा बुड्ढा बुड्ढा, एक पांव तो कब्र में लटक रहा है, डायबिटीज और मालूम नहीं क्या क्या बीमारी है, लेकिन वो भी इतवार के दिन देखो यूं। तो ये जो पट्टी दाढ़ी बनाते हैं, ऐसी छोटी पट्टी, वो क्या है? अरे भाई वो क्या है? मेरे को एक मिला था, ऐसी छोटी पट्टी दाढ़ी बनाया, मेरे को कहता मौलाना 4 साल हो गए दाढ़ी रखा। मैंने कहा क्यों, तेरे इलाके में बारिश नहीं होती? तो मेरे को कहता नहीं, ये हो गया बराबर है, ये इतनी बड़ी रखने की क्या जरूरत है, ऐसी थोड़ी रखा चलेगी। अब वो मेरे को अंग्रेजी में बोलता है दिस इज ओके, मैंने कहा दिस इज धोखे। अल्लाह रसूल के साथ मजाक। ए मेरे प्यारो, मोहब्बत करते हो ना, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। एक बार सीना ठोक के कह दो, इंशाअल्लाह मुस्तफा के हर तरीके से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना भाई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का दामन नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा की हर सुन्नतों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी 2 बात पूरी हो गई। पहली बात थी ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। अब आप इजाजत दो तो तीसरी बात पे आऊं। थक बहुत गया हूं मैं, नहीं थका हूं, मतलब आपको मालूम है। हाँ बराबर, आपकी बात बराबर। मैं जब कुर्सी पर बैठता ना, फिर मेरे को भी नहीं मालूम होता कुर्सी मेरे से चिपकती कि मैं इससे चिपकता हूं। कुर्सी जल्दी कोई छोड़े नहीं भाई, और राजनगर में पहली मर्तबा मिली है। वापस बुलाओगे मेरे को? रूमाल का है, नाराज तो नहीं ना आप लोग? मैं तीसरी बात आपको बता रहा, बहुत सुनने जैसी बात है। कितनी बात पे अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह? पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। मुस्तफा के दामन पे एक बात बताओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बात बताओ, ये मक्का जो है ना, मक्का, उसमें पानी नहीं। बोलो मक्के में एक जमाने में, आवाज नहीं आ रही, बोलो मक्के में पानी। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, मक्के में पानी। वो मक्के के सब सरदार जमा हो गए, मक्के के सब जागीरदार जमा हो गए, पानी नहीं है, बच्चे मर रहे, जानवर मर गए, बच्चे बिलबिलाते, पानी का क्या करे?
سب نے مل کے مشورہ کیا مکے میں، مکے مکرمہ میں سب نے مل کے مشورہ کیا، کعبے کی دیوار کو پکڑ لو اور مانگو، کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی۔ سب نے مانگنا شروع کیا، لیکن پانی آیا؟ زور سے بولو، پانی آیا نہیں۔ اب صبح ہو گئی، رات سے مانگ رہے، صبح ہو گئی، اب کعبے کی دیوار کو پکڑ کے دھیرے دھیرے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، مگر پانی آیا؟ بلکہ سورج نکلا، آفتاب آ گیا، کعبے کی دیوار گرم ہو گئی، زمین گرم ہو گئی۔ اتنے میں سب کی نظر پڑی، یوں پیچھے مڑ کے دیکھے نا، سب کی نظر پڑی تو ایک ہی آواز نکلی، محمد آ گئے۔ بولو محمد آ گئے، بولو محمد۔ اچھا ہمارے نبی آ رہے، یوں آ رہے، ہمارے نبی آئے، کعبے کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رؤساء مکہ ای شیء تفعلون۔ ہمارے نبی نے کہا اے مکہ والو اور مکہ کے سرداروں کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا محمد ہم تو پانی مانگ رہے، بچے مر رہے۔ بولو بچے مر رہے، جانور تو مر گئے اور پانی آ نہیں رہا۔ اے راج نگر والوں سننا، یہ بات سننے جیسی ہے۔ ہمارے نبی آگے بڑھے اور کیا کہا، مکہ والوں پانی نہیں آ رہا؟ کہا نہیں آ رہا۔ ہمارے نبی نے کہا میرے کو آنے دو، میرے کو آنے دو، ایک کام ایسا کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اعملوا عملا امطر اللہ السماء۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام ایسا کروں گا، بولو اوپر والا پانی۔ تو جتنے تھے سب کہنے لگے ہاں محمد کرو نا، کرو نا، ہم تو رات سے اور ہم نے تو قسم کھائی ہے ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، ہم گھر نہیں جائیں گے، اس لیے محمد کچھ کرو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی کروں گا، آسمان سے پانی آ جائے گا، لیکن شرط ہے سب پیچھے آ جاؤ، جتنے کھڑے سب پیچھے آ جاؤ۔ بولو سب؟ کچھ لوگ نہیں آئے، جو لوگ نہیں آئے نا، ہمارے نبی نے ایسے اپنی یوں دیکھو یوں چادر کو لیا، ہمارے نبی نے چادر کو ایسے رکھا اور کہا پیچھے چلے جاؤ، ایک بار محمد چلے جائیں گے مکے میں قیامت تو آئے گی لیکن مکے میں پانی کبھی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی نے جب یہ کہا تو سب نے کہا اے بھائیو آ جاؤ، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آ جاؤ آ جاؤ، بچے یتیم ہو جائیں گے، آ جاؤ۔ اے راج نگر والوں سب پیچھے کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی آگے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے آسمانوں سے بتا دیا، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا اور محمد کو سب کا امام بنا دیا۔ چلو اب ہمارے نبی بولو آگے، مکہ والے ان کے چہرے اترے ہوئے، ایسا چہرہ لے کے بیٹھے اور کہتے محمد کرو نا کام، آپ بولے تھے میں کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ہمارے نبی نے سب کو آگے بلایا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے بھائی، اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ پانی مانگ رہے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ارے میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ ارے تم پانی مانگے میں بھی پانی مانگوں، فرق کیا ہوگا؟ تو سارے مکہ والوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ ہمارے نبی نے کہا دیکھو میں کیا کروں گا، سنو گے آپ لوگ؟ کیا سنو گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں مکہ والوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ سنو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اپنا تھوڑا سا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، آسمانوں پہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ، ساتھ میں بولو کون سی مرتبہ؟ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اپنا چہرہ پھر آسمان کی طرف اٹھایا، رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر تیسری مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، دھوم دھام سے پانی برسنے لگا، پورے مکے میں پانی آنے لگا، سارے مکہ والے بھیگے اپنے گھر چلے گئے۔ بولو سارے مکہ والے بھیگے سب چلے گئے، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، محمد آ گئے پانی آ گیا، محمد آ گئے پانی آ گیا، محمد آ گئے پانی آ گیا، سب چلے گئے۔ اب کعبے کے پاس اکیلے محمد، بولو صلی اللہ ہو۔ سننا، ہمارے نبی کعبے کے پاس، اور کپڑے کیسے؟ ارے بولو نا کپڑے کیسے؟ بھیگے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہمارے نبی یوں آسمان کی طرف دیکھ رہے، اللہ تو نے پانی برسا دیا، اللہ میں نے چہرہ اٹھایا، اللہ تو نے پانی برسا دیا۔ اے راج نگر والوں سنو، اللہ کی آواز آئی،
اللہ کی آواز آئی میرے محبوب، او میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، صرف انگلی بتا دیتا میں پانی۔ اب بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، چلو تیسری بات پہ آ جاؤ، نہیں آ جاؤ، آپ لوگ اجازت دیتے ہو؟ تیسری بات آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ، نہیں سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بولوں کہ ختم کرو بھائی؟ بولتے جاؤں نا میں؟ آپ سب بیٹھے ہو نا، جم کے بیٹھے ہو نا؟ میں کیا سوچ رہا ہوں معلوم ہے؟ راج نگر آیا ہوں میں، راج نگر میں، میرے گجرات میں رہتا ہوں نا، 25 سال سے تعویذ دیتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ بولو نا کتنے سال سے؟ تو میں سوچا راج نگر آیا تو راج نگر بھی تو دیکھے جاؤں نا، لیکن دیکھو ضرورت ہوئے تو لینے کا، اور یہ تعویذ کبھی فیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ قاری احمد علی کی تعویذ ہوئے تو فیل ہو جاوے، مصطفیٰ کا بتایا ہوا نسخہ کبھی فیل۔ دیکھو 4 پرابلم آپ کو ہے کہ نہیں میرے کو نہیں معلوم، ہوئے تو ہاں بولنا، نہیں ہوئے تو نہ بول دینا۔ کتنے پرابلم؟ آواز نہیں آنی۔ نمبر 1، یہ راج نگر والے میری ماں بہنیں بیٹیاں سب لوگ سننا، سب کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ جتنے بیٹھے میرے لیے بھی سب کے لیے۔ بھائی دیکھو 4 پرابلم۔ پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بھائی صاف صاف بولنا، بھائی ہوتا ہے تو ہاں، نہیں ہوتا ہے تو نہیں۔ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں جھگڑا کیسا ہوتا ہے، بالکل آپ کے سامنے کھول کے بتا رہا ہوں۔ دیکھو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا ہوتا ہے، ساس بہو کا ہوتا ہے، بیٹے باپ کا ہوتا ہے، گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جھگڑا گھر میں کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب گھر میں ماں بھی ہے اور گھر میں بیوی بھی ہے۔ بولو گھر میں اور گھر میں بیوی بھی ہے۔ بھائی آدمی صبح میں کام دھندا کرتا ہے، شام کو گھر میں گیا، السلام علیکم، گھر میں گیا، وہ کمرے میں ماں بیٹھی ہے، وہ کمرے میں بیوی بیٹھی ہے، وہ پہلے کہاں جاوے؟ بہت سدھرے ہوئے ہو۔ ارے بھائی گھر میں گیا تو وہاں مولوی سوراب صحیح ہے کہ نہیں؟ اب گھر میں انٹر ہوا، ادھر ماں بیٹھی ہے اور ادھر بیوی بیٹھی ہے، صبح سے کام دھندا کر کے آیا، کہاں جائے گا بھائی؟ ماں کے پاس کہ بیوی کے پاس؟ چلو میں آپ کی بات مان لیا، ماں کے پاس، میں آپ کی بات مان گیا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن میں مان گیا، چلو ماں کے پاس گیا۔ ارے گیا دیکھو السلام علیکم یوں کر کے ماں کے پاس گیا، ماں طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ماں دوا پی، ماں کھانا کھایا، ماں پانی پیا۔ آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا، کتنی دیر؟ اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیسا تھوبڑا بنا کے بیٹھی ہوگی، کیسا منہ چڑھا کے بیٹھی ہوگی۔ میں گجرات میں کہتا ہوں جیسا چوسا ہوا آم۔ اور کیا بولے گی معلوم ہے؟ میں آپ کو سٹائل بتاتا ہوں کیا بولے گی۔ کیا ہوا؟ وہ کہے گا السلام علیکم، اس کا سلام کا جواب، ہاں وہ کہے گا السلام علیکم، اس کا جواب ہو۔ پھر وہ کچھ کام کہے گا نا تو کیا کہے گی معلوم؟ ہاں میرے کو کیا، میں گھر میں کون؟ ہاں میرے کو گھر میں جھاڑو دینے کا، میرے کو گھر میں پوتا مارنے کا، برتن مانجنے کا، بچوں کو اسکول بھیجنے کا، بچوں کو مدرسہ بھیجنے کا۔ ارے تم کام دھندا کر کے آئے، پہلے بیوی سے تو پوچھو طبیعت کیسی ہے، چلے گئے ماں کے پاس۔ بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا اب آگے کیا ہوتا سنو، بیوی اتنی ہوشیار ہے، سب کام کرے گی لیکن منہ چڑھا چڑھا کے۔ آپ کچھ بھی پوچھو گے نا، ہاں نہیں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ بیچارہ رات کو جب سوئے گا نا، بیوی کا چہرہ ادھر ہے، اس نے چہرہ ادھر کیا تو بیوی ادھر۔ بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بیوی کا چہرہ ادھر تھا ادھر، ارے بھول میں رات کو نیند میں تھوڑا ہاتھ لگ گیا، کیا ہو گیا بھائی، کیا پرابلم ہے بھائی؟ شادی کیا کوئی مذاق تھوڑی کیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا، سوچا کل میں آؤں گا تو پہلے بیوی کے پاس جاؤں گا۔ دوسرے دن کام پہ گیا، شام کو آیا، السلام علیکم، کدھر؟ ہاں بیوی کے پاس جا کے باتیں کر رہا، آئی لو یو نہیں، یو لو می نہیں، باتیں ہو رہی ہے۔ آدھا گھنٹہ بیوی کے پاس بیٹھا، اب کس کے پاس جائے گا؟ آواز سے بولو۔ اب ماں کی سٹائل بتاتا ہوں، ماں رو رہی ہے، ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جا بیٹا کچھ۔ ارے ماں سر دکھتا ہے، نہیں کچھ نہیں ہوا، جا جا۔ پھر پوچھا ماں نہ جا، تو تیری بیوی کے پاس جا، میرے کو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اے ماں، اور روتی دے، اور پھر روتے روتے اٹھ کے پڑوس میں جائے گی،
اور پڑوس والا تو پہلے سے انتظار کرتا ہے کہ کب شو شروع ہوگا. پڑوس والا انتظار کرتا ہے کہ گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہوئے کب. اب یہ بیچارہ لڑکا کھڑا ہے, وہ تو ماں روتے روتے پڑوس میں گئے, پڑوس میں جا کے کیا بولے گی, برباد ہو گئی, میں تو برباد ہو گئی, میرا تو گھر اجڑ گیا. اور پڑوسن ہوشیاری مارے گی, کیا ہوا ماں جی, کیا ہوا, آپ کے اتنے بڑھاپے میں کیوں رونا آتا. کہے گا میرا بیٹا بدل گیا, پہلے آتا تھا تو ماں 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 کرتا تھا, اب جب بھی آتا ہے تو بیوی کے پاس جا. اچھا پھر وہ بوڑھی عورت کیا بولے گی معلوم ہے, میرا بیٹا خراب نہیں ہے, وہ ناگن گھر میں آئی نا, اس نے جادو کر دیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو. چلو وہ بیٹے نے سب سنا کہ ماں ایسا ایسا بولی, لیکن ماں کے سامنے کیا بولے. تیسرے دن بیچارہ کام پہ گیا, پھر آیا, السلام علیکم, گھر میں آیا, ادھر ماں ادھر بیوی, کہاں جائے گا, کب تک کھڑا رہے گا. کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی راستہ ہے. اسی لیے تو تعویذ دینے آیا ہوں. راستہ نہیں ہے تبھی تو تعویذ دینے آیا ہوں بھائی. لوگے نا تعویذ, لوگے نا. کہا تو پہلا پرابلم ہے گھر کا جھگڑا. چلو دوسرا پرابلم, ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. صحیح کہ نہیں بھائی. پیسہ آتا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے پورا مہینہ آرام سے نکلے گا. ارے کائے کا مہینہ نکلتا, 20 دن ہوئے نے پیسہ ختم ہو گیا, اس سے مانگو اس سے مانگو اس سے مانگو, لائٹ کا بل آیا, موبائل کا بل آیا, ہاسپٹل کا بل آیا, اسکول کا بل آیا. مطلب ہماری روزی میں برکت. ساتھ میں بولو روزی میں برکت. میرے پاس ایک تعویذ لینے آیا تھا کہ میرے کو روزی میں برکت چاہیے. میں نے اس کو دے دیا, مولوی صاحب یوں بنا کے دے دیا. وہ لے کے گیا, واپس آیا, میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے. کہا برکت کی تعویذ اتنی چھوٹی دیا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دینا ہے. میں نے کہا بڑی کا مطلب, کہا دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا لا بھائی میری تعویذ دے دے. اگر دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا, میں میرے گھر میں کلر نہیں لگاتا, تعویذ کے پیپر ہی لٹکا دیتا بھائی گھر میں. تو بھائی پہلا پرابلم تھا گھر میں جھگڑا, دوسرا پرابلم روزی میں برکت ہے. چلو تیسرا پرابلم سب کو ہے, کوئی نہ نہیں بولے گا, میرے کو بھی ہے, یہ جتنے بیٹھے سب کو ہے. کیا پرابلم ہے معلوم ہے, جب آخری وقت آئے گا اللہ کلمہ دے گا یا کلمہ چھین لے گا. بتاؤ یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے. کس کس کو ہاتھ اوپر کرو بھائی, سبھی کو ہے بھائی, میرے کو بھی ہے. اللہ کلمہ لے گا یا کلمہ چھین لے گا. ارے قرآن کریم میں لکھا, قرآن کریم میں لکھا, اللہ کہتا میری مرضی. اللہ قرآن میں کہتا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتا میری مرضی, جس کو چاہا کلمہ دیا, جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. بولو کتنے پرابلم ہو گئے, آواز سے بولو کتنے پرابلم ہو گئے. پہلا پرابلم گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 کلمہ ملے گا. یا ایک اور پرابلم ہے بھائی, مریں گے اس کے بعد جنت دے گا کہ اللہ جہنم دے گا. اس لیے کہ اللہ تو دونوں بات کرتا. اللہ کہتا میری مرضی جنت میں بھیجوں, اللہ کہتا میری مرضی جہنم میں بھیجوں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا, ایک جماعت کو دوزخ میں بھیجوں گا. ارے میرے راج نگر والوں ساتھ میں بولو کتنے پرابلم ہو گئے. نمبر 1 گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا نہ ملے, نمبر 4 جنت ملے کہ جہنم ملے. سننا ہے آپ کو اس کا علاج, سننا ہے ہاں یا نہیں. ہماری تیسری بات بھی ہو جائے گی. کتنی بات ہم کو کرنی تھی, 4, تو تیسری بات ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ تیار ہو تو میں بتاؤں بھائی 4 پرابلم ہے. پہلا پرابلم بولو گھر میں, روزی میں, نمبر 3 کلمہ ملے نہ ملے, نمبر 4 جنت کے جہنم. کس کس کو سننا ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی, اور عمل کریں گے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ, سارے پرابلم ختم کریں گے. بولو انشاءاللہ. چلو میں کہنا شروع کرتا ہوں. آپ لوگ سب بیٹھے ہو نا برابر, کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو. چاروں پرابلم حل کریں گے. سنو ہمارے نبی کیا فرماتے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولتے جاؤ محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی, صلی اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا.
میں وہی کہہ رہا تھا، آدمی گھر میں آیا، ادھر ماں ادھر بیوی. سنو، ماں کے پاس جائے گا، ماں بولے گی ادھر کیوں آیا؟ اور بیوی بیچاری صبح سے کام کرتی، جا بیوی کے پاس جا. وہ بیوی کے پاس گیا، بیوی بولی ادھر کیوں آیا؟ ماں کے پاس جا، ماں بڑی ہے. وہ بیچ کے گھر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا تیری نماز نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. بھائی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر کا جھگڑا کس میں بدل جائے گا؟ آگے چلو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھتا جا، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی تجھے عطا کرتا جائے گا. روزی ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. بولو سبحان. کتنے پرابلم دور ہو گئے؟ تیسرے پرابلم میں سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بھی سے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو 5 وقت کی. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کر دے گا. بولو صلی اللہ ہو. کتنے پرابلم حل ہو گئے؟ اور چوتھا پرابلم تو ایسا حل کیا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. ارے ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو بھائی 4 کاموں کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی. سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو انشاءاللہ تیار ہے سب لوگ. تو پہلے کام کے لیے کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولے لا الہ. دوسرے کام کے لیے بولے مصطفیٰ کا دامن. اور تیسرے کام کے لیے بولے نماز کا دامن. آواز سے بولے نماز کا دامن. آخری کام 10 منٹ میں ختم کر دوں گا. سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ لیکن آخری کام سنو تو صحیح، بہت پیارا کام ہے. اے میرے پیارو، دیکھو میں راج نگر پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن میں یہ چوتھا کام اس لیے بولتا ہوں کہ یہ گناہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں، سب لوگ گناہ کر رہے ہیں. اللہ میرے کو بھی بچائے، بولو آمین. اللہ آپ کو بھی بچائے، بولو آمین. اے چوتھی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، اے میرے پیارو، ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں. اے میرے بھائیو جوانوں، آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیارو جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لیے کہاں سے کہاں تک آئے، مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا. بولو کس کی خدمت کرنا؟ اپنی ماں کی اور اپنے ابا کی خدمت کرنا. ارے میرے پیارو، یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا. کچھ جوان ایسے جو ماں کو گالی دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا دیتے ہیں. ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں. بلکہ معاف کرنا، میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. اس لئے میرے پیارو دیکھو، تم نماز پڑھو گے، بولو انشاءاللہ. روزہ رکھو گے، بولو انشاءاللہ. زکوٰۃ دو گے، بولو انشاءاللہ. حج کرو گے انشاءاللہ. لیکن سنو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا. اے سنو، اللہ کی قسم راج نگر والوں، اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لئے میرے پیارو، یہ آخری بات میری سمجھ لو، سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا. سنو حدیث سنو. ہر صبح میں اللہ فرشتے کو کہتا، ہمارے راج نگر میں بھی ہوتا ہوگا، پوری دنیا میں ہوتا ہے. اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرشتے کو کہتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ راج نگر، میں راج نگر بول رہا ہوں، کہ وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا، اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کے ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا جاؤ میرے بندے کو کہہ دو وہ روز صبح کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی، اس کا باپ بھی راضی. جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں. کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا
کہ میں گیا تھا، جیسا سمجھو راجنگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا، فرشتہ جا کے بولتا ہے وہ جوان اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو، وہ ماں بہت ناراض ہے، اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے، وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسم ہے فرشتوں ان کو بتا دو روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ماں کی دعا لے لو، دیکھو میری دعا لوگے نا، مولانا کی دعا، ارے بولو کس کی دعا؟ مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے؟ بولو کبھی قبول نہیں ہوئے۔ ارے بولو نا بھائی ہمارے گاؤں کے مولانا کی دعا لے گا کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا جس نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے دعا دی، اللہ کہتا میں آسمانوں پر دعا کو اٹھا لیتا۔ آپ کو اگر ہمت ہو تو میں ایک واقعہ سناؤں۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ نہیں بہت ٹھنڈے ہو گئے بھائی آپ لوگ، سنا حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ وہ پہاڑ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے، پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر موسیٰ پہاڑ پہ آئے، کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ آئے، سننا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، ایک جگہ بتائی، بہت دور اللہ نے ایک جگہ بتائی، کہا وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے، اب اتنا دور جانا، بھائی چلتے چلتے تو آدمی نہیں جائے گا نا، ارے بھائی اتنا دور جانے کا آدمی چلتے چلتے کیسا جائے گا؟ بھائی آپ کو کوئی بولے کلکتہ کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، کوئی آپ کو بولے کولکتہ کے ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ، بھائی چلتے چلتے آدمی کیسا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت دور جگہ بتائی اور کہا جاؤ۔ حضرت موسیٰ پہاڑ کے نیچے اترے اور پھر سوچنے لگے میں چلتے چلتے کیسا جاؤں، میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پہ گئے، بولو پھر کہاں گئے؟ اللہ کو کہا اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ پہاڑ سے اترو، دوسرے پہاڑ پہ جاؤ، میرا ایک ولی بیٹھا ہے۔ بولو میرا کون بیٹھا ہے؟ نبی نہیں، حضرت موسیٰ تو خود نبی تھے، کہا میرا ایک ولی بندہ بیٹھا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، اس کو جا کے بولو سواری دے دے وے، وہ تم کو سواری دے دے گا۔ تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے پہاڑ پہ بیٹھا ہے تو پہاڑ پہ کون سا گھوڑا دے گا، یا پہاڑ پہ کون سا اونٹ دے گا، پہاڑ پہ کون سی سواری دے گا؟ لیکن حضرت موسیٰ اترے اور گئے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو وہ اللہ کا ولی بیٹھا تھا۔ جا کر حضرت موسیٰ بولے میں اللہ کا نبی ہوں، تو کھڑے ہو گئے وہ اللہ کے ولی، ارے آپ تو نبی ہے مجھ سے بھی بڑے درجے کے، کیوں آئے کیوں؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے اور میرے کو سواری چاہیے۔ کہا سواری چاہیے، ابھی انتظام ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا انتظام ہو جائے گا؟ پہاڑ سے گھوڑا نکلے گا، پہاڑ سے کھچر نکلے گا، پہاڑ سے اونٹ نکلے گا۔ کہا میں آپ کو گھوڑے ووڑے پہ نہیں بھیجوں گا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا اتنا دور جانا۔ دیکھو وہ اللہ کے ولی نے یوں اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ بادل کا ٹکڑا پہاڑ پہ آ گیا، وہ ولی نے کہا بیٹھو اس پہ، تم کو آنکھ بند کرو کھولو پہنچ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ وہ بادل کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے، جیسے بیٹھے وہ بادل لے گیا اور تھوڑی دیر میں جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں حضرت موسیٰ بولو پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو وہیں جا کے رونے لگے، اللہ میں نبی ہوں، اللہ میں نبی، وہ تو تیرا ولی ہے۔ اللہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے اور میرے کو بادل پہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ولی ہے، پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے، بولو سبحان اللہ، پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے۔ ماں کھانا نہیں کھائے وہ کھاتا نہیں تھا، ماں پانی نہیں پیے وہ پیتا نہیں تھا، اور روزانہ ماں کہتی تھی اللہ تیری دعا قبول کرے، اللہ تیری دعا قبول کرے، اللہ تیری دعا قبول کرے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ آج اس نے بادل کا ٹکڑا مانگا، اگر وہ آسمان مانگا ہوتا تو میں آسمان بھی تیرے کو سواری بنا کے دے دیتا۔ تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستو، ماں کی خدمت تو وہی ہے، کریں گے بھائی، بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سناؤں پھر بات ختم کروں، میں بھی تھکا لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے۔ ایک صحابی گھر میں، بولو ایک صحابی گھر میں، ان کی ماں بوڑھی ہے، ارے بولو ان کی ماں بوڑھی ہے، حدیث پاک میں لکھا وہ بوڑھی ماں ہے۔ وہ صحابی کی عادت ہے، وہ مزدوری کا کام کرتے،
جب بھی مزدوری کر کے آوے ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے, ماں چارپائی پہ ہوئے, یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے, وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے, بولے پہلے ماں کا پاؤں دباوے, پھر ماں کو کھانا کھلاوے, پھر ماں کو پانی پلاوے, پھر خود کھاوے خود پیے. اچھا وہ صحابی آئے, مزدوری کر کے آئے, گھر میں آئے, ماں لیٹی ہوئی, ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے, ماں اٹھ جانا, ماں اٹھ جانا, کھانا دینا ہے, ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا, ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا, ماں اٹھ جانا. ماں اٹھے ہی نہیں, بولو ماں اٹھے. وہ صحابی گھبرا گئے کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں. اڑوس پڑوس کو بلایا, سب نے دیکھا, سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو ماں کا, بولو انا للہ و انا الیہ. سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا. سننا, وہ صحابی اتنا روئے, اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی, ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا, ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا, ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا, ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی. بولو ماں تو, بولو ماں چلی گئی. ماں کا کفن ہو گیا, ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی. اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے. یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے, اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم, اے میری ماں واپس آنا, ماں میری ماں واپس آ جا, ماں میں اکیلا ہو گیا, ماں گھر میں اکیلا ہو گیا, ماں واپس آ. سچ بتاؤ راج نگر والوں, ماں واپس آنے والی نہیں؟ زور سے بولو, آنے والی نہیں. جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے. سب لوگ جمع ہو گئے, سب نے سمجھایا ماں بوڑھی تھی چلی گئی, اب واپس نہیں آئے گی. اس صحابی نے کیا جواب دیا, جواب دیا میری ماں چلی گئی. تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا. بولو سبحان اللہ. لیکن ماں کا انتقال ہو گیا, میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا, باہر آیا اندر گیا, آسمان کی طرف دیکھتا, میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی. اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے, میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے. لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے, میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی, میری ماں نہیں جا رہی ہے. ارے میرے دوستو, ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے, ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک چھاتی سے لگایا ہے, ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا, ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے, ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے. وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے, وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتا ہے. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا, تم جماعت میں جاؤ گے, خانقاہ میں جاؤ گے, مدرسے میں جاؤ گے, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اس لیے آج راج نگر والوں, اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا, آج یہاں سے اٹھو, میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو, جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو, ماں میرے کو معاف کر دینا. ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے. میں بھی کرتا ہوں بھائی, میں بھی یہ کام کرتا ہوں, آپ بھی کرو. ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے. آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے. اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا, جہاں میں نے معاف کر دیا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. ماں زمین پہ معاف کرتی ہے, اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے. ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے, اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے. اس لیے پورا راج نگر والوں اور کلکتہ والوں اور جہاں سے آئے, میرے یہ 4 پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو. پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ, آواز نہیں آ رہی, بولو کرنے دھرنے والا کون, اللہ ہی, بولو کرنے دھرنے والا کون. دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. تیسرا پیغام نماز کا دامن, نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور چوتھا پیغام والدین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, والدین کو ناراض نہیں کریں گے. اس لیے میرے پیارو, جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے, کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی. ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا, ہمارا بچہ ہم کو دھکا مار کے نکالے گا, ہمارا بچہ ہم کو گالیاں دے کے باہر نکالے گا.
اس وقت ہم تعویذ والے کے پاس جائیں گے، میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے دوستوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا، اس لیے میں بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں، جاؤ میرے پیارو اٹھو یہاں سے، جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اگر ماں سوئی ہے تو سونے دو، صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو، ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو، ماں کو جا کے کہو ماں سارے بچوں میں سب سے زیادہ میں نے تجھے ستایا، ماں معاف کر دے، ارے ماں کے پاس معافی بلوا لو، اللہ آسمانوں پہ معاف کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل حق، علماء اہل حق، جناب قاری احمد علی صاحب، جناب قاری احمد علی صاحب۔ بھائی میرے کو یقین ہے کہ یہ 4 باتوں پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب میں بات ختم کرتے ہوئے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، لیکن میرے کو 2-3 اعلان کرنے، کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، آپ نے بہت ڈسپلن بتائی ہے، میں بڑی بڑی جگہوں پہ الحمدللہ لے جانے والا میں نہیں، اللہ ہی، بولو کون؟ بھائی بیان تو سبھی کرتے، اللہ پہنچا دیتا ہے، اس لیے دیکھو ہم بہت ہی یہاں بڑے تعداد میں جمع ہیں، میرے کو جو 2-3 اعلان کرنے وہ اعلان کر لینے دو، آپ اعلان سنو گے پھر دعا ہوگی، اللہ کا ذکر بھی باقی ہے، بھائی کریں گے نا انشاءاللہ، درود بھی پڑھیں گے، بولو کون کون پڑھے گا؟ درود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے سب سے پہلے یہاں جتنے علماء کرام ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا حق ہے وہ بولے، آپ نے مجھے بلایا، اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا اس طرف، اور یہ ہمارے بھائیوں کا اور بڑوں کا اس طرف، میں سب کا ایک ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں صحیح کہتا ہوں راج نگر آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میرے کو قریب میں بہت جگہوں پر بلایا گیا ہے، لیکن ابھی تک تاریخ کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوا، ہوگا آپ کے راج نگر میں بھی اعلان ہوگا، یہیں سے بات کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، تو کلکتہ آنا ہوگا، اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ میں شکر ادا کروں گا یہاں کے علماء کا، ہمارے مختار بھائی کا، اور مختار بھائی کے ساتھ جو کام کر کے مجھے یہاں پر لانے والے، جو گجرات میں رہنے والے اور یہاں تک مجھے لے کر آئے کلکتہ تک، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا، اور ایک دعا کرتا ہوں جتنے ہم میں بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، ہم میں جو قرضے میں ڈوبا ہے اللہ غیب سے قرضہ ادا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، آمین۔ بھائی میرے کو ایک بہت ضروری اعلان کرنا، میں ابھی گیا تھا ایک مدرسے میں، اور صحیح میں مختار بھائی آپ نے تو گجرات کے مدرسے دیکھے ہیں، ہم لوگ گجرات میں رہتے ہیں، گجرات کا مدرسہ آپ دیکھو تو ایسا لگے گا ایک جنت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، اتنی اچھی عمارت ہوگی، کتنی مسجدوں میں ایئر کنڈیشن ہوگا، اور مسجدوں میں لائٹ جلتی ہوگی، اور عالی شان عمارت ہوگی، بچے پلنگ پر سوتے ہوں گے، اچھے سے اچھا کھانا ہوتا ہے، گجرات ماشاءاللہ، بولو نا ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، مدرسے جنت کے ٹکڑے نظر آتے، لیکن میں ابھی ہمارا مدرسہ ہدایت الاسلام میں پہنچا، میں نے مختار بھائی سے کہا میرے کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دے، انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہاں پر جو خرچ ہوتا ہے یہ تقریباً آپ کو سنائیں گے کتنا خرچ ہوتا، یہ پورا لکھا ہوا یہاں پہ کتنا خرچ ہوتا، کتنے بچے، کتنا سٹاف اور کتنے طلبہ، میں اس وقت اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں تو اس تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ شروع میں نے آپ سے پوچھا تھا جنت میں جانا ہے، نہیں بولو نا جنت میں جانا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو جانا ہے، تو اب میرا جواب سنو، یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، میرے دوستو یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، آپ کبھی بھی راج نگر میں یہ مت کہنا کہ ہدایت الاسلام مدرسے میں بچے پڑھتے، اللہ کی قسم میرے کو بہت غصہ آتا، ہمارے گجرات میں کوئی آ کے بولتا نا مدرسے کا بچہ کہا، میں نے کہا مدرسے کا بچہ مت بول، یہ تو مدینے والے کا مہمان ہے، یہ تو مصطفیٰ کا مہمان ہے، ارے راج نگر میں مصطفیٰ کے مہمان ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے کپڑے کا انتظام کر لو، قیامت میں مصطفیٰ ہماری سفارش کرنے کا انتظام کریں گے، اور ایک بات سنو، یہ مدرسہ بنا لو، اس کو بڑا بنا لو، ہمارے نبی نے فرمایا تو میرا ایک گھر بنا لے، ایک گھر اللہ کا بنا لے، اللہ جنت میں تیرا گھر بنا دے گا، اور جنید بغدادی اللہ کے ولی ہے، ایک مدرسے کو دیکھ کر کہا کون اس کو بنائے گا، جنید بغدادی کہتے ہیں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا
ایک مدرسہ بنا دے، اللہ مرنے سے پہلے تیرے 10 گھر بنا کے رکھ دے گا۔ اس لئے میرے پیارو، میرے کو معلوم نہیں یہاں چندے کا کیا سسٹم ہے، رومال لے کر گھومیں گے یا رومال لے کر کھڑے ہوں گے، جو بھی ہوئے، یا یہاں پر آپ پیسہ رکھنے والے ہو، رکھتے جاؤ میرے دوستو۔ یہ کیوں پوچھنے کا کہ مہینے کا خرچ کیا ہے، یہ کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑتی میرے دوستو؟ بچے کتنے؟ اللہ کا گھر ہے، ارے اللہ کا گھر بڑھتا جائے گا، حافظ پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، اللہ بھر بھر کے عطا کرے گا۔ تو میرے پیارو، میرا ایک اعلان سنو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے کو معلوم ہے آپ لوگ بہت محبت کرتے ہو، کم سے کم یوں سوچو کہ ایک مولانا آئے، ان کی محبت میں آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ دیں گے، ہماری مائیں بھی دے گی، ہماری بہنیں بھی دے گی، ہماری بیٹیاں بھی دے گی۔ تو ذرا جلدی اگر یہ انتظام ہو جائے، تھوڑی دیر میں یہاں رومال بچھا ہوا ہے، یوں پھٹاپٹ آئے اور پھٹاپٹ پیسہ رکھ کے چلے جائے۔ اور کچھ ہمارے مختار بھائی نے اگر وہاں لڑکے رکھے ہو انتظام کرنے والے، تو وہ پیچھے کام کرے۔ بھائی سب کو اٹھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک کو دیتے جاؤ، وہ لے کر آتا جائے گا اور یہاں ذمہ داری دی گئی تھی وہ چادر لے کر گھوم جائے۔ پنڈال کے اندر جن حضرات کو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ چادر لے کر گھوم جائے، زیادہ لوگ اسٹیج کے قریب آنے کی زحمت نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں، ہمارے ساتھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہمارے جو ساتھی پنڈال کے اندر ذمہ داری دی گئی تھی وہ چادر لے کر گھوم جائے۔ ملاقات نہیں بھائی، میں سلام کر دیتا ہوں، سلام کا جواب دے دو۔ ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جی بیٹا وہ پیسہ وہاں رکھ لو، اب وہاں سورب وہاں رکھتے جاؤ پیسہ۔ حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ کوئی سامنے کارنٹ کا تار ہے، آپ لوگ دیکھ کر آئیے۔ جو دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے میں دقت ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی وہاں پہ چادر لے کر گھوم رہے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ جن کے پاس جتنا ہو وہ اللہ کے واسطے مدرسے میں دے۔ سامنے کرنٹ کا تار ہے، بار بار بول رہے ہیں آپ سن نہیں رہے۔ بھائی کرنٹ شارٹ لگے گا، سب کو کرنٹ کا تار ہے، اس لئے نہیں آ جائے، اس طرف نہ آئے، پیچھے چلے جائے، سب ساتھی پیچھے چلے جائے، سارے ساتھی پیچھے چلے جائے، بھائی بیٹھ جائیں، پیچھے چلے جائے، بیٹھ جائیں، ملاقات کی زحمت نہ کریں۔ ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔